खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और वो वफादार है। आमीन। इंसान की वफादारी पे शक किया जा सकता है, इंसान बेवफा हो जाते हैं, बारहा ऐसा हो जाता है, लेकिन खुदा कभी बेवफाई नहीं करता, तो खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। बाइबल मुकद्दस में से एक आयत आज हम तिलावत करेंगे, मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब। ये बहुत मशहूर वर्ष है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आयत इतनी सादा है कि इसको सीखने के लिए, समझने के लिए कोई बहुत लंबी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है और आप सब ने इसे कई दफ़ा पढ़ा भी होगा, इस पर गौर भी किया होगा, इस पर कलाम भी सुना होगा। 19वें बाब की 26वीं आयत है और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस आयत पर कल रात मैं गौर कर रहा था और मैंने इसको बारहा पढ़ा, बार बार पढ़ा, पीछे से पढ़ा, आगे से पढ़ा, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, लेकिन इसका मतलब वही है जो हमने पढ़ लिया है। खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो खुदा हल नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं लिखी हुई कि खुदा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, खुदा ये कर सकता है, खुदा ये नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ कर सकता है। तो मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी मसला क्यों ना हो, खुदा उसे करने पर कादिर है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी शादी को बहुत अरसा हो गया और डॉक्टर्स कहते हैं कि औलाद नहीं हो सकती, पिछली दफा जो पादरी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने यही बताया था कि मेरी शादी को कुछ साल हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके घर औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने मिलकर दुआ की, खुदा के ज़रूर फरियाद की, तो खुदा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए। तो वो चीज जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है, जो इंसान से नहीं हो सकती, खुदा के लिए तो वो बड़ी आसान है। खुदा तो उसे कर सकता है। आप ये समझते हो कि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती, मेरे से जो जूनियर हैं उनको आगे किया जा रहा है, मुझे पीछे किया जा रहा है, मुझे कभी तरक्की नहीं मिलेगी, तो खुदा से हो सकती है। आप खुदा के पास आए, खुदा से कहेंगे खुदावंद मेरी क्यों तरक्की रुकी हुई है, मैं क्यों नहीं तरक्की करता, मेरी तरक्की में जो रुकावटें हायल हैं तूने दूर कर, खुदा कर देगा। मैं ये समझता था कि मैं कभी नहीं कलाम सुना सकता। आज मैं आपके सामने कलाम सुना रहा हूं तो मैं ये सोचता था कि ये पादरी लोग इतने लोगों के सामने खड़े होकर कैसे कलाम सुनाते हैं, बात करते हैं और लोगों को मसीह की बाबत बताते हैं, ये कैसे है। लेकिन ये मुझसे तो नहीं हो सका और ना मुझसे कभी हो सकता था और ना ही कभी होगा। ये सब कुछ खुदा का है। खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने मुझे मुकर्रर किया और खुदा ही मुझे लेके चल रहा है। आमीन। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुदा नहीं कर सकता। मैंने और आपने क्या करना है, हमने खुदा के पास आना है, डेली बेसिस पे खुदा के साथ राब्ते में रहना। सिर्फ यही वो वीकनेस है जो मुझ में और आप में है। खुदा के पास तो किसी चीज की कमी नहीं, कमी मेरे और आपके अंदर है, और कमी ये है कि हम खुदा के पास नहीं आते, हम खुदा को वक्त नहीं देते, हम खुदा पे तवक्कल नहीं करते, हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते, हम खुदा पे भरोसा नहीं करते, हम खुदा से उम्मीद नहीं लगाते, हम ये नहीं इकरार करते कि खुदा मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी सिंपल बात है कि मैं कई दफा इसे सिरक गया हूं। कैसे? मुझे लगता है कि मैं खुदा पे ही क्यों उम्मीद लगा कर बैठा रहा हूं, मुझे खुद भी कुछ हिलजुल करनी चाहिए, और जहां ही मैं हिलजुल करता हूं वहीं मामला खराब हो जाता है। आपने भी कई दफा हिलजुल की होगी, हम कई दफा हिलजुल करते हैं क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाते। हम हिलजुल क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहते हैं। यही हमारी हिलजुल की वजह है कि हम फौरन खुदा से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। खुदा चाहता है कि ये चीज इसे मैं परसों दूं, मैं चाहता हूं ये चीज मुझे अभी मिल जाए। तो खुदा ने तो वो परसों ही देनी है, चाहे मैं जो मर्जी करूं। अब मैंने लेनी है आज, तो मैं खराबी क्या पैदा करूंगा, मैं वो जरिया इस्तेमाल करूंगा जो खुदा का जरिया नहीं, और वहीं से मेरी लाइफ के अंदर ट्रबल आ जाएगी, वहीं से मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहीं से मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किल आ जाएगी। हमें अमीर होने की जल्दी है, हमें उस्ताद बनने की जल्दी है, हमें और बहुत कुछ करने की जल्दी है, बस जल्दबाजी ही है हमारे अंदर। लेकिन खुदा चाहता है कि हम तसल्ली से उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें, इंतजार करें, और खुदा यकीनन अपने वादों को पूरा करने पर काबिल है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे किए हैं वो बेकार नहीं किए, महज हमें बहलाने के लिए। वो सब इसलिए हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में पूरे हों। तो खुदा जो है वो किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है? क्या खुदा ऊपर से रोटियां फेंकनी शुरू कर देगा? खुदा से सब कुछ हो सकता है। अगर हम ये कहें कि खुदा ऊपर से हमारे ऊपर रोटियां फेंकनी शुरू कर दे और मैं बाहर ना निकलूं, मैं अंदर ही रहूंगा, खुदा सब कुछ करता रहे, ऐसा नहीं होगा। खुदा मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है मेरी और आपकी जिंदगी में
معجزات کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے، وہ کام جو عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہم وہی کام دوبارہ کرتے ہیں اور اس میں برکت آ جاتی۔ شاگرد ساری رات سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، وہی کچھ کر رہے تھے جو انہیں آتا تھا، لیکن مچھلیاں آئی نہیں ان کے ہاتھ۔ تو جب یسوع کشتی میں بیٹھ گیا، یسوع نے کہا چلو بھائی اب گہرے میں لے چلو، گہرے میں لے گئے، وہی کام انہوں نے کیا جو ساری رات سے کر رہے تھے۔ برکت کب آئی؟ جب یسوع کشتی میں آئی۔ سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع کشتی میں نہیں ہوتا، یسوع ہماری لائف میں نہیں ہوتا، یسوع کا ہاتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہی کام جو عرصہ دراز سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ توکل کریں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کئی دفعہ وہ کام خود نہیں کرتا، ہم سے ہی کرواتا ہے۔ اس کے پیچھے ہوتا خدا ہی ہے، لیکن وہ کام ہم سے کرواتا ہے۔ اور کئی دفعہ خدا ہماری ضرورتوں کو، ان کاموں کو دوسروں کے وسیلے سے بھی کرتا ہے، اور کئی دفعہ خدا براہ راست مداخلت کرتا ہے اور ان کاموں کو سر انجام کر دیتا ہے۔ جب خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہ اس سے ہو رہا ہے نہ کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے، یہ میں نے ہی کرنا ہے، اور پھر خدا اس کا بیڑا خود اٹھا لیتا ہے، خدا وہ کرتا ہے۔ سمندر کو دو ٹکڑے انسان نہیں کر سکتے۔ کئی جگہ پہ اب بڑی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے ایسا کیا ہے، سمندر کے اندر پل بنا لیے ہیں، اور سمندر کے اندر ایسے شیشے کے گلاس کے ساتھ انہوں نے سرنگیں بنا لی ہیں تاکہ کچھ لوگ سیر و تفریح کی خاطر اس چھوٹے سے حصے کے اندر جائیں۔ لیکن اتنے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا کا کام ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے ایسا کیا۔ خدا کو پتا تھا نہ موسیٰ یہ کر سکتا ہے، نہ بنی اسرائیل قوم سب مل کر یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ دشمن ان کے پیچھے ہے، تو خدا نے خود کیا۔ لیکن خدا نے اس کے اندر شریک کس کو کیا؟ موسیٰ کو۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ تو اپنا عصا سمندر پر بڑھا تو پانی تمہیں راستہ دے گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر اس پوائنٹ کو مس مت کیجیے۔ جتنا زور آپ دعا میں لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں، جتنا زور آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں لگا سکتے ہیں لگائیں، کیونکہ بہتری اسی سے آئے گی اور کسی چیز سے بہتری نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں مسیحیوں کے پاس، ایک عملی مسیحی کے پاس صرف ایک راستہ ہے، سن لے وہ راستہ، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، گھوم گھما کے آئیں گے وہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بڑی دفعہ ہل جل کی ہے، اور میں ہل جل کرتا رہتا ہوں، کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ گناہ کی فطرت ہے، اور اس کو سپورٹ کرتا ہے شیطان۔ شیطان کہتا ہے کہ یار تو کیوں خدا دی گل مان کے ایتھے بیٹھا ہے، تو نوکری ہی کری جا رہے ہیں، تو نکل ہے، تو فلانا کاروبار شروع کر، تو ایسے کر، تو وہ کر، تو یہ کر، اور وہ سارے کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ خدا کی بلیسنگ نہیں ہوتی، ہم ہار جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے کام میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خدا خود کرتا ہے۔ پینسلین کی جو ایجاد ہے، پینسلین سے آپ واقف ہیں؟ کسی نے پینسلین کا ٹکا لگوایا کبھی؟ یا پینسلین کی دوائی کا نام سنا؟ پینسلین ایک ایسی دوائی ہے جو جسم کے اندر پیدا ہونے والے تمام زخموں کو سکھا دیتی، اور جب یہ ایجاد ہوئی تھی اس سے پہلے کسی کو اگر زخم ہو جاتا تھا، خاص طور پر جنگوں کے دوران، بہت سے فوجی زخموں کی تاب نہ لا کے مر جاتے تھے، کیونکہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں تھی۔ کچھ ایسی ادویات تھیں جو زخموں کو سکھاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نقصان یہ کرتی تھی کہ انسانی باڈی کے تمام پٹھوں کو اور گوشت کو جلا دیتی تھی، جس کے بعد کچھ نئی بیماریاں جنم لیتی تھی اور وہ شخص مر جاتا۔ لیکن پینسلین کی ایجاد کیسے ہوئی؟ سائنسدان جو تھا سر فلیمنگ، وہ اپنی لیبارٹری کے اندر تجربے کر رہا تھا، اور اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ آج پینسلین بننی ہے، لیکن خدا کو پتا تھا کہ آج پینسلین بنے گی۔ اور ہوا کیا کہ جو تجربہ وہ کر رہا تھا، جو محلول اس نے بنائے تھے، کچھ کیمیکلز ڈالے تھے، چھت کے اوپر سے آپ کائی کہہ لیں یا پھپھوندی کہہ لیں، وہ اوپر سے گری اور اس بال کے اندر جس کے اندر اس نے وہ رکھا ہوا تھا سب کچھ محلول، اس کے اندر گر گئی، اور اس نے دیکھا کہ اس محلول کے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ اس سے فوراً اپنی خوردبین نکالی، اس نے خوردبین سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ جراثیم وہاں پر مر رہے تھے اور کچھ عجیب و غریب تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اس نے کچھ نئے ایکسپیرینسز کیے اس پہ، اور اس نے وہ دوائی بنا دی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ دوائی خدا نے بنائی، اور اس نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ جب اس کو انعام دیا جا رہا تھا تو اس نے باشگاف الفاظ میں یہ بات کہی، اس نے کہا جناب اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، اور اس نے اس کو بنانے کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اس نے وہ میڈیسن جو اس کو اربوں روپیہ دے سکتی تھی، اس نے فری فارمولا میڈیسن کی کمپنیوں کو دے دیا۔ اس نے کہا جی یہ میں نے نہیں بنائی۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اس دوائی سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچ چکی ہیں اور بچ رہی ہیں اور بچتی رہیں۔ تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ میں اپنی بیوی کو نہیں بدل سکتا، میری بیوی مجھے نہیں بدل سکتی، ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے ارد گرد محلے داروں کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے باس کو چینج نہیں کر سکتے، ہم شیطان کو نہیں بدل سکتے۔ کئی لوگ شیطان کے لیے دعا کرتے رہتے سارا دن، اے خداوند شیطان میرے اگوں پیچھوں دفع ہو جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، دعا گو بہت ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ صرف شیطان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اتنی ہی دعا اگر وہ خدا کی تعریف میں لگ جائے تو شیطان آسے پاسے کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔
اگر شیطان کا ہی نام لیتے رہیں گے تو سب جگہ شیطان ہی ملے گا. آگے سے گزرے بلی گزر گئی, کہندا ہے شیطان کتوں پتہ نہیں ہوں کام تے جاواں یا نہ جاواں, منوس بلی کالی اگوں گزر گئی. غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر اور ہم انہی غلط فہمیوں کو لے کر آگے چلتے ہیں. یاد رکھیں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم شیطان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو کوئی ہستی تبدیل کر سکتی تو وہ خدا ہے. اور خدا ہمارے حالات میں کب مداخلت کرتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں. جب ہم گھٹنوں کے بل چھکتے ہیں تو خدا ہمارے حالات میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے حالات کیسے بھی ہوں خدا انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور پھر بگڑے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک نوجوان میرے ساتھ کام کرتا تھا, دوست تھا میرا, کچھ دفتر چھوڑ کے اس کا دفتر تھا, وہ بڑا پریشان رہتا تھا وہ مسیحی. تو اس سے مجھے ایک دن کہا کہ یار میں بڑا پریشان ہوں, وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے اور اتنی غربت ہے ہمارے گھر میں کہ جو کچھ ہم تھوڑا بہت پیسہ کماتے ہیں وہ کرائے کے اندر ہی چلا جاتا ہے, بلوں کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت پریشانی ہے. میں نے کہا ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند سے التماس کرتے ہیں کہ خدا ایسا کرے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نے گھٹنوں کے بل چھک کے ہمارے آفس میں دعا کی. اور ہوا کیا, میں نے اس سے کہا کہ تو نے بے دل نہیں ہونا, تو نے شکر گزاری کرتے رہنا, دعا نہیں چھوڑنی. یہ آپ سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے دادے کا اپنا گھر نہیں تھا, تیرے باپ کا بھی اپنا گھر نہیں تھا اور تیرا بھی اپنا گھر نہیں بن سکتا, کیونکہ اگر بن سکتا تو وہ بنا لیتے, یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا خدا سے کہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرے ساتھ آ کے دعا کرتا رہا, ہم دعا کرتے رہے. ایک ہفتے کے بعد اس نے آ کے مجھے حیران کن خبر سنائی, تو بڑا خوش تھا. میں نے کہا آج کیا بات ہے؟ کہتا یار تو دس تو کی کھانا آج. میں کہا یار تو پہلے گل دس پھر میں اس حساب نال چیز دساں. کہتا نہیں تو پہلے دس. اور میں نے کہا بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, سب کچھ جو تیرا وہ میرا ہے, جو میرا وہ تیرا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تو مجھے بتا کیا بات ہے. اس نے کہا آج میرے باس نے مجھے اندر بلایا تھا اپنے پاس اور اس نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے گھر کے لیے تقریباً کتنے پیسے چاہیے. اور اس نے کہا کہ فی الحال وہ یہاں تک مانا ہے. اس نے کہا کہ تم گروی پہ گھر لے لو, اس کے بعد میں 1.5-2 سال کے اندر جب اس کا پیریڈ ختم ہوگا میں کچھ اور پیسے تمہیں دوں گا اور تم اپنا گھر لے لو. اس نے کہا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات. تو میں نے اسے یہی آیت نکال کر دی. میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ممکن ہے. اگر وہ خود جاتا اپنے باس کے پاس اور وہ اپنے باس کے جا کے پیروں میں بھی گر جاتا تو اس نے کہنا تھا کہ نہیں میرے کو لینے پیسے نہیں. لیکن جب اس نے دعا کی تو خدا نے اس کے دماغ کے اندر تھوڑی سی ٹیوننگ کی. خدا نے ٹیوننگ کی. خدا نے کہا بلایا انہوں اندر, اور اس نے بلایا اور جو کچھ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی ذات مرضی سے وہ کر دیا. آمین. میں نے اپنے ارد گرد حیران کن ایسی چیزیں دیکھی ہیں اپنی لائف میں بھی, دوسروں کی زندگی میں بھی. اور میں نے دیکھا کہ جب ایماندار دعا کرنے میں متحرک ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے وہ دعا سے دور ہوتا جاتا ہے, کلام سے دور ہوتا جاتا ہے, خدا کی حضوری سے دور ہوتا جاتا ہے, اس کی لائف کے اندر جو حالات ہیں وہ ٹف سے ٹف ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے ہم اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے. جب ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے ہم اپنی قوت پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے. جب ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے ہم اپنے تجربے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے. لیکن جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اور میں نے خدا کو کہہ دیا ہے اور خدا میرا یہ کام کر دے گا. یہ بہت سمپل ہے. یقین مانیں جب ہم دعا میں جھکتے ہیں شیطان ہمارے ذہن میں آ کے بات کرتا ہے کہ واقعی تیری دعا میں کچھ ہوئے گا. کبھی کہا شیطان نے آپ کو یہ کہتا ہے ایسا؟ اور سب سے ہی کہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دعا سے ہی سب کچھ ہونا ہے. اسی لیے وہ سب سے زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ دعا سے روکنے کے لیے یہی کرتا ہے. میں نے آج تک اتنی مداخلت اور اتنی مزاحمت شیطان کو کسی اور کام میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنی زیادہ مزاحمت اور جتنی زیادہ مداخلت اور دعا کرنے کے لیے, دعا سے روکنے کے لیے لوگوں کو کرتا ہے. حالات کو بدتر سے بدتر کرتا جاتا ہے اور پھر لوگ دعا نہیں کر پاتے. اور جب دعا نہیں ہوتی تو پھر ہمارے ارد گرد حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں آپ کو آج شام اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو کبھی بھی پشت کے پیچھے نہ پھینکیں بلکہ اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. میں نے دعا کرنی, میں نے دعا کرنی, میں نے دعا کرنی. جتنی چیزیں ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں, بیوی اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ کاش ساڈے کو لے آندا, یہی کچھ خدا کو بتا دیں. کئی بیویوں کو میں نے دیکھا وہ شوہروں کو زیادہ تنگ کرتی ہیں, خدا کو نہیں کرتی. ایسے ہی ہے نا, کئی شوہر اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں کرتے. خدا کو تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دعا کریں گے تو خدا تنگ ہو جائے گا, خدا خوش ہوگا. آپ جتنی دفعہ اس کے پاس آئیں گے, آپ کسی انسان کے گھر میں بار بار جائیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, چوتھے دن وہ کہے گا کہ یار کی مسئلہ میرے والی آ رہا ہے نو کام کی, اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا, نکلے گا, بس کوئی نہ کوئی تنگ آ کے وہ بات کر دے گا ایسی کہ آپ کا جانا وہاں پر آنا جانا رک جائے گا. لیکن خدا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا. ہم جتنا زیادہ خدا کے پاس آتے ہیں خدا کی خوشی اتنی بڑھتی جاتی ہے, خدا اتنا زیادہ ہیپی ہوتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی حضوری میں آتے رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اس پر ایمان رکھتے رہیں اور وہ ان کی زندگی کے تمام کام کرتا رہے. کیا یہ آسان نہیں ہے؟ یہ بہت آسان ہے. لیکن کبھی بھی شیطان کے جھوٹ کو تسلیم مت کریں.
ہم خدا سے ٹوٹی پھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. موٹر سائیکل نہ آئے کہنا خدا کو سیکنڈ ہینڈ ہی دے دو. سائیکل نہ آئے کہنا کہ ویکدی وکاندی دے دو. یہ الفاظ سنے آپ نے. اور پنکھے اپنے نہیں ہیں کہتے یار کسی کو پکھا ہی لب جائے خراب ہی ہوئے چلو ٹھیک کرا لیں. اور پھر ان کی جالیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. شر اتنی آواز نہیں پھینکتا جتنے وہ کان کھاتا. سیکنڈ ہینڈ چیزیں. خدا کے پاس بھی آگے سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہی مانگنی. نئی چیزیں مانگو, بڑی چیزیں مانگو, کیونکہ آپ بڑے خدا کے پاس آئیں. اگر آپ نواز شریف کے پاس جا کے 50 روپے مانگ لیں تو کیا ہے. آپ کے میں نواز شریف نو ملنا ہے, پیچھے ہو جاؤ میں ملنا ہے, تہاڈی مہربانی ملن دو. اور جب آپ اس کے پاس پہنچ جائیں اور وہ کہے کہ بتا بیٹا میں تیرے لیے کیا کروں, کسی کو سر 50 روپے ہوں گے تہاڈے. تو نواز شریف صرف ایک ملک کا بادشاہ ہے. آپ اس سے کبھی بھی 50 روپے نہیں مانگنے جائیں. آپ اس سے کوئی بڑی چیز ہی مانگیں گے, کوئی پلاٹ مانگیں گے, کوئی بڑا کانٹریکٹ مانگیں گے, کسی باہر کے ملک میں جانے کے لیے سفیر بننے کے لیے درخواست دیں گے کہ سر جی مجھے فلانے ملک کے اندر سفیر لگا دیں. کچھ نہ کچھ مانگیں گے بڑی چیز. تو خدا کے پاس آ کے سیکنڈ ہینڈ چیزیں کیوں مانگ. خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ. سو آج سے اپنا نقطہ نظر ہمیں بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. یہ وہی باتیں ہیں جو کئی سالوں سے ہم بتا رہے ہیں, لیکن سوچتے ہیں شاید کسی وقت میں ہم میں سے کوئی عمل کر لے. سب کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ کڑوی گولی ہے, لیکن یہ سچ ہے. جب بھی ہم کلام سناتے ہیں اس کا 100% رزلٹ نہیں آتا. بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے 30 گنا 60 گنا 100 گنا ہے جی. بہت کم ہے کہ کوئی شخص کلام کو سنے اور ایز اٹ از اس کو اپنی لائف میں قبول کر کے چلا جائے اور اس کی زندگی میں یقیناً کام ہوتا ہے. ہم جزوی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں. سنتے 100% ہیں, 30% قبول کر لینے ہیں تو 15% عمل کر رہے ہیں, تو رزلٹ 100% تو نہیں ہو سکتا. رزلٹ تو 15% ہی ہوگا. سو جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کو کام کرنے دیں گے, خدا اتنے ہی وسیع پیمانے پر ہماری لائف کے اندر کام کرنے سے. پریز دی لارڈ. میں نے ایسا دیکھا ہے, کئی لوگوں نے اپنا منہ بہت پھاڑ رکھا ہے. خدا کے حضور لوگوں کے آگے شیخی نہیں مارتے, خدا کے حضور آتے ہیں اور بڑی چیزوں کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اور خدا انہیں بڑی چیزیں دے دیتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں. آج کل میں ایک آدم کی بک پڑھ رہا ہوں, رینہارڈ بونکی کی, اور وہ عجیب و غریب آدمی, وہ بڑی بڑی چیزوں کے لیے خدا سے توقع کرتا ہے, خدا اسے دے دیتا ہے. اس نے سوچا کہ میں دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹینٹ بناؤں گا, اور اس نے کہا کہ آج تک کتنے, انہوں نے کہا جی چند ہزار لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ٹینٹ بنایا گیا ہے, لیکن بہت بڑا ٹینٹ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ 30,000 سے زیادہ لوگ ایک تمبو کے نیچے بیٹھیں. کتنے لوگ جی؟ 30,000 لوگوں کو بٹھانے کے لیے آپ سوچ لیں کتنا بڑا گراؤنڈ چاہیے ہوگا. اور گراؤنڈ کے اندر اگر 30,000 لوگ آ جائیں تو دور دور تک لوگ ہی نظر آئیں گے. اس نے اتنا بڑا تمبو بنانے کے لیے سوچا, اس نے دعا کی, تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی, کمپنیوں سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں سر اتنا بڑا تو ہم تمبو نہیں بنا سکتے. تو انہیں پتا چلا کہ اٹلی کے اندر ایک کمپنی ہے جو اتنے بڑے بڑے تمبو بھی بناتی ہے, اگر آرڈر دو تو وہ کرے گی. تو کمپنی سے بات بھی ہو گئی, لیکن پیسے کوئی نہیں تھے. مینیجر نے کیا ایسٹیمیٹ لوا, انہوں نے کہا جی $80 بات, $80,000. 88 کی بات ہے, 88 کے اندر $80,000 بہت بڑی رقم آج بھی ہے. تو وہ کہتا کہ ہم نے دعا کرنی شروع کر دی. تو کہتا ہے انگلینڈ میں نے کسی جگہ پر کلام سنانے کے لیے جانا تھا, تو وہاں پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ پادری صاحب چرچ کے بعد جب یہ عبادت ختم ہوگی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری مسز کے ساتھ ایک ہوٹل میں جا کے ڈنر کریں. ہم نے پہلے سے بکنگ کرا دی, اگر آپ چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے, اگر آپ نہیں ایزی فیل کریں گے تو ہم کینسل کر دیں گے. کہتا میں نے کہا چلو اگر آپ نے بکنگ کروا دی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہتا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے, اور جب ٹیبل پہ سب ہوا کھانا ہم نے کھایا, تو اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ بنا رہے ہیں. کہتا میری ہنسی نکل گئی. کہتا میں نے کہا ہاں جی ٹینٹ تو بنا رہے ہیں لیکن میرے پاس ایک آنا نہیں ہے. اس نے کہا نو پرابلم, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کا کتنا ایسٹیمیٹ لگوایا. تو کہتا میں نے کہا جی $80,000. اس نے کہا آپ کب جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ. تو رینہارڈ بونکی کہتا جی میں تو 2-3 دنوں میں جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ کے جانے سے پہلے $80,000 کا چیک پہنچ جائے گا وہاں. آمین. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں ساؤتھ افریقہ پہنچا, نیچے اترا جہاز سے, تو میرے مینیجر نے پہلی خبر یہ بتائی کہ سر انگلینڈ تو $80,000 کا چیک آ گیا جی. کہتا میں آگا مینوں پتا ہے. بڑا خدا, بڑے کام, لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو اس کے حضور ٹھہرتے ہیں, جو اس سے دعا کرتے ہیں, جو اس کا یقین کرتے ہیں, جو اس کے وعدوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, خدا ان کو بلیسنگ دیتا ہے. خدا کے وعدے بیش بہا ہیں, اس کی بلیسنگ ان لمیٹڈ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اور آپ کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں. آپ کے پاس کتنی بڑی پلیٹ ہے, آپ کے پاس کتنا بڑا گلاس ہے, کیونکہ ریسیو تو آپ نے اسی سے کرنا ہے. آپ کے ایمان کا گلاس کتنا بڑا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے تو جب آواز آتی تھی کہ بالو کھڑی ہو چیز منڈی دی لے جاؤ ہیں, تو پھر پنجابی میں کہتے افڑا دفڑی پی جائے. او پلیٹیں کئیوں کو نہیں ملتی تھی, بچوں کو بےچارے چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لے کے آ جاتے, اور کئی جو سیانے ہوتے تھے بڑی لے کے آتے. انہوں پتا سی وڈی پلیٹ لے جاواں گا تو تھوڑے چول پاندے شرمائے گا, وہ تے پا کے دے گا, اور پھر کہتا ہے بھائی جان تھوڑے جو اسے پتا تھا کہ بھی جگہ ہے تو اور ڈال دوں. تو جو پلیٹ ہی چھوٹی لے کے گیا کتنے کچھ چاول ڈلوا لے گا, ڈلوا بھی لے گا تو وہ باہر گر جائیں گے. تو میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں,
خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے ایمان کی پلیٹ کتنی بڑی ہے۔ خداوند آپ کو بچائے۔